काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है और सीसीडी है वो भी इस हवाले से एक्टिव रोल अदा करेगा और ख़ास तौर पे जो है लाहौर पुलिस के साथ, क्योंकि 27,000 समेत दीगर स्पेशल ब्रांच के एहलकार और दीगर जो है दीगर अदारों की मदद भी तलब की गई है और तरगीब देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और चौथा ये फैसला लिया गया है कि कोई शख्स जो डंडे जिन पर कील लगा के इस्तेमाल करते हैं या लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा करना जुर्म होगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रिजवी ताहाल लापता हैं। 4 दिन गुजर जाने के बावजूद किसी को नहीं मालूम कि साद रिजवी और उनके भाई कहाँ हैं, जख्मी हैं या सेहतमंद हैं। पंजाब पुलिस ने 2 दिन कबल ये दावा किया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं साद रिजवी और अंस रिजवी का खोज लगा लिया गया है और ये तवक्को है कि दोनों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन 48 घंटे गुजर जाने के बावजूद गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो सकी। लेकिन पुरतशद्दुद एहतजाज पर पुरतशद्दुद क्रैकडाउन, गिरफ्तारियों, छापों और दहशतगर्दी की संगीन दफात पर मुश्तमिल मुकदमात के बाद रियासत की रिट कायम करने के लिए हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। तहरीक लब्बैक से वाबस्ता 4,500 अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली गई है और छापे मारे जा रहे हैं, जबकि 2,000 से जायद अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का फैसला वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक़ गैर मामूली इजलास में हुआ। हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर बतौर सियासी जमात पाबंदी से मुतल्लिक़ इजलास में 5 बड़े फैसले लिए हैं। नंबर 1, नफरत अंगेज़ तकारीर, इश्तियाल अंगेज़ी और कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अफसरान की शहादत और अवामी अमलाक की तबाही में मुलव्वस अनासिर पर दहशतगर्दी के दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। तीसरा अहम फैसला, इंतहा पसंदी में मुलव्वस जमात की क़यादत को फोर्थ शेड्यूल में शामिल किया जाएगा, जबकि जमात की क़यादत से मुतल्लिका जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले किए जाएंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बैनर्स, पोस्टर्स और इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। उनके बैंक अकाउंट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद कर दिए जाएंगे। नाजरीन, अब से कुछ देर कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू की। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से होने वाले मुज़ाकरात और उनके मुतालबात से मुतल्लिक अहम तरीन इंकशाफात सामने आए हैं। उनका कहना है कि एहतजाज करने वालों का मुतालबा फ़लस्तीन से मुतल्लिक नहीं, कातिलों की रिहाई से मुतल्लिक था। वज़ीर दाखिला के मुताबिक जो लोग कहते हैं मुज़ाकरात नहीं हुए, मुज़ाकरात उनके निकलने से लेकर आखिरी मिनट तक हो रहे थे। जो लोग कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं हुए, मुज़ाकरात उनसे उनके निकलने से पहले से लेके आखिरी मिनट तक होते रहे। वो 2:30 बजे तक सरकारी टीम के साथ बैठे रहे और मुज़ाकरात करते रहे और हर दफ़ा उनको यही कहा गया कि आप वापस चले जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन हर दफ़ा उनकी शराइत एक से एक बढ़ के थी। वो लिस्ट आप देखें जिसमें उनकी शर्त है कि ये फ़लाँ कातिल है, इसको जेल से रिहा कराया जाए, एक दहशतगर्द है, उसको जेल से रिहा कराया जाए। तो क्या ये रैली जो थी वो फ़लस्तीन के लिए थी या उन लोगों की रिहाई के लिए थी? उस दिन किसी के ऊपर भी तशद्दुद नहीं हुआ, सिर्फ उन लोगों पे हुआ जो पुरतशद्दुद थे, जिन्होंने वेपन उठाए हुए थे, जिन्होंने सीधी गोलियां मारी। मैं उन तमाम फोर्सेस को जिन्होंने सड़क को क्लियर कराने में हिस्सा लिया, मैं उन सब को, मेरा ख्याल है वो शाबाश के मुस्तहिक हैं। मुज़ाकरात 2 दिन मुसलसल उनसे होते रहे। एक पाकिस्तान की आला दीनी और सियासी शख्सियत खुद बीच में आई, उन्होंने उनको भी डिच किया, उन्होंने बाकी लोगों को भी डिच किया। मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दें, ये पिछले 2-3 माह से क्या ऐसी चीज़ आ गई है पाकिस्तान में कि कहीं ना कहीं से हर 15 दिन बाद एक प्रोटेस्ट बड़ा होना ज़रूरी है? इसके पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके का डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ज़रूर आपको आज नहीं कल नहीं साल बाद ज़रूर लिंक नज़र आएगा। आप देखिएगा, इन्होंने जो गाड़ियां हायर की थी इनमें से किसी एक को भी इन्होंने रेंट पे हायर किया था या गन पॉइंट्स पे उन्होंने ली। हमारे पास फुटेजेस मौजूद हैं कि किस तरीके से उन्होंने गन पॉइंट पे गाड़ियां ले रहे हैं और अपने जुलूस में शामिल कर रहे हैं। सवाए TLP के ओहदेदारान के किसी भी मदरसा या उलमा कराम के ऊपर कोई एक्शन की ना इजाज़त है ना होगी। हैरान कुन बात यह है कि वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कोई मुतालबात नहीं थे। वो लॉन्ग मार्च करते इस्लामाबाद आना चाहते थे और एक गैर मुल्की सफारत खाने में याददाश्त पेश करना चाहते थे कि जो कि हुकूमत को मंजूर नहीं था, जबकि वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि उनका मुतालबा कातिलों की रिहाई था। TLP का ये मौक़िफ़ रहा है कि वो 26 घंटे तक हुकूमत की जानिब से शुरू होने वाले मुज़ाकरात का इंतज़ार करते रहे। हुकूमत की जानिब से किसी एक फ़र्द को भी बातचीत के लिए नहीं भेजा गया।
کنٹینرز پر کھڑی احتجاج کرنے والی قیادت نے حکومت سے بار بار آپریشن روکنے کی اپیل کی، مگر وزیر داخلہ تحریک لبیک کے اس دعوے کی سرہن نفی کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان سے مذاکرات ہوئے، آپشن دی گئی تھی، بیک ڈور چینل سے رابطے کیے گئے تھے، 2 دن تک جب وہ مرید کے رکے رہے تو انہیں واپسی کا راستہ بھی دکھایا گیا بار بار۔ ناظرین، واضح رہے کہ تحریک لبیک پاکستان الیکشن کمیشن کی اندراج شدہ سیاسی جماعت ہے۔ تحریک لبیک کے پی پی 55 ناروال سے ایک منتخب رکن محمود احمد پنجاب اسمبلی میں بھی موجود ہیں۔ قانونی ماہرین کے مطابق انسداد دہشت گردی کے تحت تحریک لبیک کی اس حیثیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکے گا۔ اس صورت میں تحریک لبیک انتخابی مہم تو نہیں چلا سکے گی مگر الیکشن لڑ سکے گی۔ تحریک لبیک کو ایوان کے لیے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت ممنوعہ قرار نہیں دیا جا سکے گا۔ اپریل 2021 میں تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے پرتشدد مظاہروں اور احتجاج کے بعد انسداد دہشت گردی قانون کے تحت پابندی عائد کر دی گئی تھی اور جماعت کی قیادت پر عوام کو ریاست کے خلاف اکسانے جیسے سنگین مقدمات بھی درج کیے گئے تھے۔ تب بھی ٹی ایل پی کا نام کالعدم تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس جماعت کے بینک اکاؤنٹس اور اثاثے منجمد کر لیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ اس جماعت کو بیرون ملک سے ملنے والی امداد سے متعلق بھی متعلقہ اداروں کو ہدایات جاری کر دی گئی تھیں مگر چند ہفتوں بعد ہی یہ پابندی ہٹا دی گئی تھی۔ تحریک لبیک کے ایک رکن نے NA 249 سے الیکشن بھی پھر لڑ لیا تھا۔ قانونی ماہرین کے مطابق اگر حکومت حقیقتاً تحریک لبیک کو بطور جماعت تحلیل کرنے کے لیے سنجیدہ ہے تو حکومت کو آرٹیکل 17 جو کہ ملکی سالمیت کے لیے خطرے کی دفاع ہے اس کے تحت اعلان کرنا ہوگا اور تب یہ معاملہ ملکی اعلیٰ عدالت جائے گا۔ عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ حکومت کی جانب سے اسلامیہ کو برقرار رکھا بھی جائے کہ نہیں۔ تاہم پنجاب کابینہ کی اس پابندی لگائے جانے کے فیصلے سے قبل تحریک لبیک کے رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا گیا ہے۔ صوبے بھر سے 45,000 رہنماؤں اور کارکنان کی فہرستیں تیار کی گئی ہیں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے 4,500 رہنما اور کارکنان کی فہرستیں سی سی پی او لاہور سمیت پنجاب کے تمام آر پی اوز کو بھی بھجوا دی ہیں، جبکہ تمام افسران کو یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں فوری ٹی ایل پی کے رہنما اور کارکنوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ریاست کی جانب سے تحریک لبیک کو پہلے بھی کالعدم قرار دیا جا چکا ہے۔ کابینہ کی اجازت سے پابندیاں ختم بھی کی گئیں اور پھر سیاسی دھارے میں شامل بھی کر لیا گیا۔ یہ تمام تر مرحلے بوقت ضرورت عبور ہوتے رہے ہیں۔ 2017 میں تحریک لبیک پاکستان نے مولانا خادم رضوی کی قیادت میں اس وقت کے وزیر قانون زاہد حامد اور الیکشن ایکٹ میں مجوزہ ترمیم کے خلاف اسلام آباد کا رخ کیا تھا۔ فیض آباد میں رسالت کے قانون میں ترمیم کے خلاف ایک طویل لیکن بظاہر کامیاب دھرنا دیا گیا تھا اور اس دھرنے کے نتیجے میں وزیر قانون کو استعفیٰ دینا پڑ گیا تھا اور حکومت نے پہلی بار ٹی ایل پی کے ساتھ ان کے تمام تر مطالبات تسلیم کرتے ہوئے معاہدہ کیا تھا۔ بعد ازاں عدالت عظمیٰ نے ایک کیس کی سماعت کے دوران فیض آباد دھرنے کا معاملہ زیر بحث آنے پر اس پر نوٹس لیا اور متعلقہ اداروں سے جواب مانگا تھا۔ 7 فروری 2019 کو سپریم کورٹ نے تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے فیض آباد میں دیے گئے دھرنے کے خلاف از خود نوٹس کا فیصلہ سناتے ہوئے حکومت قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت کی تھی کہ وہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کریں۔ فیصلے میں کہا گیا تھا کہ کوئی شخص کہ جو فتویٰ جاری کرے کہ جس سے کسی دوسرے کو نقصان یا اس کے راستے میں مشکل ہو تو پاکستان پینل کوڈ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 یا پھر پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کے تحت ایسے شخص کے خلاف ضرور مقدمہ چلایا جائے۔ احتجاج کے بعد اگلے ہی برس 2018 میں تحریک لبیک پاکستان نے عام انتخابات میں 4 صوبوں میں اپنے امیدوار کھڑے کرنے کا اعلان کیا اور قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر کل 559 کینڈیڈیٹس کھڑے کیے کہ جن میں سے 2 امیدوار سندھ اسمبلی کی 2 نشستوں پر کامیاب بھی ہو گئے جبکہ ایک امیدوار نے مخصوص نشست حاصل کی۔ قومی اسمبلی کے انتخابات میں ان کی جماعت ووٹوں کے اعتبار سے ملک میں 5ویں بڑے نمبر پر آ گئی، the 5th biggest political party in Pakistan at that time، اور انہیں 22 لاکھ سے زائد ووٹ ملے تھے۔ How serious is the government now? What else are we expecting? آج اہم ترین پنجاب کابینہ کا اجلاس ہوا ہے۔ کون سے سخت ترین فیصلے لیے گئے ہیں بسائڈ سیکشن 144؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف لاہور حسن رضوی صاحب، اس کے بعد بات کریں گے سینئر صحافی اطہر کاظمی اور منیب فاروق سے۔ حسن السلام علیکم، فرمائی دیجیے گا کہ آج کون کون سے بڑے فیصلے لیے گئے ہیں؟ دیکھیں، آج کے ہونے والے اجلاس میں 4 بڑے فیصلے لیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو عمران خان کے ایکس پر 400 لاشوں سے متعلق ایک ٹویٹ سامنے آئی تھی، اس پر جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے خصوصی طور پر بریفنگ مانگی تھی کہ یہ ایک غلط اور جھوٹا ٹویٹ کیا گیا ہے۔ اس پہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب حکومت پیکا ایکٹ کے تحت جو ہے وہ مقدمہ درج کرانے کا
کرائے گی اور اس میں متعلقہ جو فورم ہے اس کو کل تک درخواست دے دی جائے گی، یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ دوسرا یہ فیصلہ لیا گیا کہ کل کیونکہ احتجاج کی کال دے رکھی ہے کہ لاہور کو بند کرنا ہے اور دیگر پنجاب کے اہم مقامات پر جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے ہونے ہیں، یہ اس طرح کا احتجاج کی کال دے رکھی ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے دکانیں بند کرانے، ٹرانسپورٹ کو روکنے یا کوئی راستہ بند کرنے پر جو ہے دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ کیا گیا اور باقاعدہ یہ آج ہونے والے اجلاس میں متعلقہ افسران کو ڈائریکشن دے دی گئی ہے۔ اور تیسرا یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ جو مسجد اور مدارس میں جو اشتعال انگیزی پھیلانے کی ترغیب دیتے ہیں ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اور چوتھا یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ کوئی شخص جو ڈنڈے جن پر کیل لگا کے استعمال کرتے ہیں یا لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرتے ہیں، ایسا کرنا جرم ہوگا اور ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اور آج ہونے والے اجلاس میں تمام تر معاملات کا جائزہ لینے کے بعد یہ بھی فیصلہ لیا گیا ہے کہ جو ایسے سہولت کار ہوں گے جو ان کو جو ہے سہولت کاری کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں، جو ان کو سہولت کاری کریں گے ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے گی، ان کے خلاف بھی جو ہے دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا۔ یہ آج ہونے والے اجلاس میں جس میں قانون نافذ کرنے والے ادارے، محکمہ داخلہ پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب اور دیگر متعلقہ افسران بھی شریک تھے، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں یہ غیر معمولی تقریباً 7.5 گھنٹے تک یہ اجلاس جاری رہا، جس میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ اور غالباً 27,000 پولیس اہلکار سڑکوں پر نافذ ہوں گے، اسپیشل برانچ کے بھی 12,000 لوگوں کو تعینات کیا جائے گا۔ بالکل یہ بات درست ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے اور CCD ہے وہ بھی اس حوالے سے ایکٹیو رول ادا کرے گا اور خاص طور پہ جو ہے لاہور پولیس کے ساتھ کیونکہ 27,000 سمیت دیگر اسپیشل برانچ کے اہلکار اور دیگر اداروں کی مدد بھی طلب کی گئی ہے۔ اور اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ جو تقریباً 4,500 کے قریب تو وہ افراد ہیں جن کو فہرست A میں شامل کیا گیا ہے، جن کے خلاف کارروائی عمل میں لانی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ادارے ایک پیج پر متفق دکھائی دیتے ہیں، یہ پنجاب حکومت کا دعویٰ ہے۔ اور حسن یہ بتائیں کہ ابھی تک ان کے صاحبزادے سعد اور انس کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ یہ تو 48 گھنٹے گزر گئے ہیں کہ پنجاب پولیس دعویٰ کر رہی تھی کہ سراغ لگا لیا گیا ہے۔ دیکھیں پنجاب حکومت کی جانب سے یہ جو بتایا گیا تھا کہ ہم نے 2 روز قبل ان کی جانب سے اعلامیہ جاری ہوا کہ ہم نے سراغ لگا لیا گیا، پھر یہ بتایا گیا کہ شاید آزاد کشمیر میں ان کی لوکیشن سامنے آ رہی ہے، لیکن ابھی تک پنجاب حکومت مائنس پہ کھڑی دکھائی دیتی ہے، وہ گرفتاری کوئی عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ لیکن TLP کے حکام جو ان کے ذمہ داران ہیں وہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شاید کسی کے پاس موجود ہیں لیکن وہ وقت آنے پر سامنے آ سکتے ہیں، لیکن ابھی تک کسی کی طرف سے کوئی تصدیق نہیں کی جا رہی کہ وہ اس ٹائم کہاں پر ہے۔ لیکن لیٹسٹ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں ان کی لوکیشن سامنے آئی تھی اور اس کے بعد پنجاب پولیس جو ہے اور متعلقہ پنجاب حکومت جو ہے وہ کسی بھی طرح کا اس کی تصدیق یا اس پر بیان دینے سے قاصر دکھائی دیتی ہے۔ اور یہ AI بیس ٹیکنالوجی کا استعمال یہ کس طرح کر رہے ہیں مطلوب شرپسندوں کو گھیرنے کے لیے؟ دیکھیں اس میں جو فیس جو ہے ریکگنیشن جو ایپ ہے اس کے تحت اور اس کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے وفاق سے مدد لی ہے۔ آج سے 2 روز قبل اگر میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور سے جو آغاز ہوا تھا اس میں کتنے افراد تھے، یتیم خانہ چوک پر کتنے افراد تھے، سمر آباد موڑ پر کتنے افراد تھے اور داتا صاحب تک کتنے افراد پہنچے تھے، تمام کی جو ہے وہ فیس ریکگنیشن کے ذریعے ان کی شناخت کی گئی، نادرا سے مدد لی گئی۔ اور پھر اسی طرح مریدکے میں کتنے افراد تھے، وہاں پہ CCTV کیمروں کی ریکارڈنگ کو دیکھتے ہوئے ان کی فہرستیں تیار کرتے انہوں نے اداروں کو دی ہے، لاہور پولیس سمیت پنجاب پولیس نے، اور باقاعدہ یہ مشاورت سے کام ہو رہا ہے۔ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس میں کیونکہ انہوں نے پولیس کو نشانہ بنایا، انہوں نے ریاست کے اگینسٹ ریاستی ریٹ کو چیلنج کیا ہے، جس وجہ سے ہم ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائیں گے۔ اور اس میں یہ جملہ استعمال کیا گیا ہے کہ تشدد، فساد، فتنہ اور خون ریزی کرنے والے کے خلاف مگر حسن ناکے لگے ہوئے تھے، روڈ بلاک تھے، سو سعد اور